अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज ही खान की जानब से इतना लंबा और इतना बड़ा छक्का मारा गया है कि गेंद ही गुम हो चुकी है। ना सिर्फ गेंद गुम हुई है बल्कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जिन्होंने ख्वाब देख लिए थे कि मैं सदर हूंगा, तुम वजीर आजम होगे, फलां वजीर आला होगा, फलां गवर्नर होगा, फलां स्पीकर होगा तो फलां चेयरमैन सेनेट होगा, उन सब के होश भी गुम कर दिए। आज हुआ क्या है? खान ने अडयाला जेल से एक ऐलान किया और ये ऐसा खतरनाक ऐलान है। खान ने कहा जी हम आईएमएफ को खत लिखने लगे हैं। उस खत के अंदर हम लिखेंगे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर इलेक्शन के अंदर जो धांधले हुए हैं, जो फॉर्म 45 और है और फॉर्म 47 और है, उसके मुताबिक नोटिफिकेशन किए जाएं, उसके बाद पाकिस्तान से बात की जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है। तो आपकी तो शर्त है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो हम किसी भी मुल्क को कर्ज नहीं देंगे। तो लिहाजा जब तक यह नहीं होता कि नोटिफिकेशन फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं होते, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, आप पाकिस्तान से बात ना करें। पहले भी हमने आपको गारंटी दी थी तो आपने एग्रीमेंट किया था। अब हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात आपको गारंटी नहीं दे रहे। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, इंतखाबात पर बड़ा डाका डाल दिया गया है। वो लोग जो हारे हुए हैं, जिन पर कौम एतमाद नहीं करती, उनके साथ आपको एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा वार है और खतरनाक वार है। ये खबर आई उसी वक्त मीडिया पर नून लीग आ गई और उन्होंने कहा ये मुल्क दुश्मनी है। ये पहले भी इन्होंने मैशत के साथ खिलवाड़ किया है और अब ये सबसे बड़ी धोखेबाजी, सबसे बड़ी गद्दारी करने जा रहे हैं मुल्क के साथ। देखिए एक बात सुनिए और समझिए कि क्या 24 करोड़ लोगों के वोट पर डाका डाल देना, क्या यह गद्दारी नहीं है? क्या लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिया उनके वोट रद्दी की टोकरी में फेंक के हारे हुए सियासी लाशें उनको पाकिस्तान पर मुसल्लत करना, क्या यह गद्दारी नहीं है? क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धंधला कर देना कि मार्शल लॉ से भी बड़ा कदम उठा लेना कि आप एक जीती हुई जमात जिसने क्लीन स्वीप कर दिया, आप उसको हक्के हुक्मरानी ना दें, जिसे 24 करोड़ पाकिस्तानियों ने कहा कि तुम वो जमात हो, तुम वो लोग हो जो हम पे हुक्मरानी करोगे, और आप वो हारी हुई जमातें जिसकी 15-15 सीटें हैं, 20-20 सीटें हैं, उनको अगर मुसल्लत करते हैं, वो एमक्यूएम जिसकी 2 भी सीटें नहीं, आप उनको 17 सीटें दे देते हैं। तो क्या ये गद्दारी नहीं है? क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है? क्या ये फ्रॉड नहीं है? क्या ये धोखा नहीं है? यानी अगर आप इतने गिर गए हैं, आप इस लेवल पर चले गए हैं, वो क्या कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो आपके आगे वो घी शक्कर रखी जाए, आपके सामने गुड़ रखा जाए, आपके सामने रसगुल्ले रखे जाएं कि आप इतने बुरे हैं और हम आपके साथ इतना ताउन करें, आप इस नैज पे चले जाएं। और देखिए ये जरूरी, ये खतरनाक वार क्यों है, इससे होश क्यों उड़ सकते हैं? कुछ लोग समझेंगे कि नहीं नहीं ये बड़ी नॉर्मल खबर है, खैर है, ऐसा नहीं है। आप नुसरत जावेद की खबर सुनी जो पिछले वीलॉग में मैंने जिक्र भी किया कि ये रातों रात हुकूमत क्यों बनी। नुसरत साहब ने कहा कि देखिए फिच की खबर आई, वो आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की, कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम होगा, जिस तरह की हुकूमतें, जिस तरह का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा, आईएमएफ भी पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा, पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। तो उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की आला तरीन शख्सियात शांगला गई, एबटाबाद गई, लाहौर गई, लाहौर से इस्लामाबाद, आसिफ जरदारी के साथ मुलाकात, ये सारी दौड़े लगी, हंगामी मुलाकातें हुई, रात के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। यानी मैशत तबाह हो जाएगी, मुल्क नहीं चल सकेगा। तो इस खबर के बाद जनाब ये दौड़े लगी। तो लिहाजा ये खबर कि अब आप खत लिख दें, आईएमएफ को कह दें, और फिर पैसे जो आने जिसके लिए आप भागे, आपने हुकूमतें बनवाई, उस मकसद के अंदर अगर आप कामयाब ना हो तो फिर ये चीज खतरनाक तो है। तो बहरहाल
یہ یقینی طور پہ ایک بڑا پتا ہے، ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جانب سے ماسٹر سٹروک ہے، ایک خطرناک وار ہے جس نے اس وقت ہوش اڑا دی ہیں۔ دیکھیں ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے نا کہ آپ ملک دشمنی پہ آئے ہوئے ہیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر لیا، آپ نے عدالتوں کو مینج کر لیا، آپ نے الیکشن کمیشن کو مینج کر لیا، آپ نے لوگوں کے ووٹ کی توہین کر دی، آپ نے لوگوں کے ووٹ کو اپنے پیروں کے نیچے رون دیا، تو آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے جا سکتے۔ آپ نے ایک شخص، اس کی بیوی مر رہی ہے پچھلے ایک ہفتے سے، اس کو جب وہ ایسی خوراک دی گئی، آج بھی وہ نعیم حیدر پنجوتا کی ملاقات ہوئی بشرا بی بی سے، انہوں نے کہا کہ میں تو پچھلے 10 دنوں سے کھانا نہیں کھا پا رہی، میرے تو پورے گلے کے اندر چھالے بنے ہوئے ہیں، میرا تو سٹامک جو ہے وہ ابل رہا ہے، انہوں نے پتہ نہیں میرے ساتھ کر کیا دیا ہے۔ آپ اس کے ساتھ یہ کریں، آپ اس کو عدت والا الگ، 24 سال الگ، آپ مختلف اس کو سزائیں سنا دیں 31-32 سال کی، اور اس کے بعد بھی آپ اس کی جان نہ چھوڑیں، اوپر سے اس کی پارٹی توڑ دیں، اوپر سے اس کا جو ہے وہ سمبل واپس لے لیں، اوپر سے اس کو جو ہے وہ آپ سیٹیں نہ دیں، جو اس کی سیٹیں بنتی ہیں مخصوص نشستیں، تو پھر آپ کے ساتھ کوئی کون کرے؟ بہرحال یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ دوسرا ماسٹر سٹروک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرا کیا؟ آج خان نے یہ اعلان کیا، خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہا ہے 3 مارچ کو، پی ٹی آئی کی جانب سے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہوں گے وہ بیرسٹر گور نہیں ہوں گے، بلکہ بیرسٹر علی ظفر ہوں گے، جو کہ سینئر رہنما ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، اور بڑی جو ہے وہ میچور شخصیت کے مالک ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر، ایس ایم ظفر، پاکستان کی ایک مایہ ناز شخصیت جن کا پچھلے مہینے انتقال ہوا تھا، ان کے صاحبزادے بیرسٹر علی ظفر چیئرمین پی ٹی آئی ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک میچور، ایک بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بیرسٹر گھور پیپلز پارٹی سے تعلق، جمعہ 4 دنوں میں یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، تو بیرسٹر علی ظفر ان سے بھی تگڑے، ان سے بھی سینئر اور سینیٹر بھی ہیں، تو وہ اب چیئرمین پی ٹی آئی ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اب اس انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی نے کروانے کا فیصلہ کیا ہے، ایک دفعہ پھر اس گنجے شیطان، کیا نام ہے اس کا، اکبر ایس بابر کو میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ اور اکبر ایس بابر نے نہ صرف چیلنج کیا ہے، چیلنج کرنے جا رہا ہے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کو، بلکہ اس نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی ریکارڈ مانگ لیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد، اکبر ایس بابر ایک بار پھر میدان میں الیکشن کمیشن سے سنی اتحاد کونسل کے معاہدے اور دیگر تفصیلات مانگ لی۔ اکبر ایس بابر نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو پی ٹی آئی کی کوئی بھی لیڈرشپ نہیں ہے، تو پھر وہ کس حیثیت سے سنی اتحاد کونسل سے معاہدہ کر سکتی ہیں؟ تو اس کو بھی اب گند ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہوا ہے اس کو بھی کلعدم کیا جائے، اور پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروانے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ گنجا شیطان جو ہے اکبر ایس بابر ایک دفعہ پھر سے میدان میں آ چکا ہے۔ وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب وہ پہنچے الیکشن کمیشن، انہوں نے ڈیمانڈ کی ہماری جو مخصوص نشستیں ہیں ہمیں دی جائیں، تو اس حوالے سے بھی آج الیکشن کمیشن کے اندر ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں غور کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینی ہیں یا نہیں دینی، جبکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے الیکشن کمیشن پر کہ پی ٹی آئی کو بالکل بھی مخصوص نشستیں نہیں دینی۔ تو یہ سارا کام جناب ہو رہا ہے۔ پھر آج آصف کرمانی سابق سینیٹر، وہ کھل کر انہوں نے جو ہے وہ بولے، انہوں نے وہ پھٹے، انہوں نے اے آر وائی کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے، کچھ لوگ ہماری جماعت میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے، یہ وہی گروپ ہے جو لندن جا کر باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے نواز شریف کو راضی کر رہا تھا، اور جو اس مقصد میں کامیابی ہوا، اس میں خواجہ آصف بھی ہیں، اس میں شہباز شریف بھی ہیں، اس میں اسحاق ڈار وغیرہ بھی ہیں، سعد جو ہے وہ آپ کے باقی دیگر جو شہباز شریف گروپ کے اہم لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، جنہوں نے باجوہ کو ایکسٹینشن دی، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی نواز شریف کے خلاف سازش کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور پھر اینکر عمران ریاض، جن کو 142 دن تک لاپتہ رکھا گیا، ان پر اتنے مظالم ڈھائے گئے، 25-30 کلو ان کا وزن کم ہوا، وہ بول نہیں پا رہے تھے، اب دوبارہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ایف آئی ایک سائبر کرائم ونگ نے صحافی عمران ریاض کو چیف جسٹس اور عدلیہ پر بات کرنے کے جرم کی پاداش میں 23 فروری 2024 کو طلب کر لیا ہے۔ حکم ہے کہ آ کر اپنا
بیان ریکارڈ کروائیں۔ اس کے علاوہ اسد طور کو بھی ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا ہے کہ آپ بھی آج کل بڑھ چڑھ کے قاضی صاحب کے فیصلوں پر تنقید کریں۔ تو قاضی صاحب کے فیصلوں پر تنقید کرنا بھی جرم بن گیا ہے کہ قاضی کا نام لینا مقدس گایا ہے، ہولی کاؤ ہے، تو ان کا آپ نام کیوں لیتے ہیں؟ تو لہٰذا آپ ایف آئی اے آپ کو ہراساں کرے گی۔ علی امین گنڈا پور کا نام آیا وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے، اور کے پی کے اندر جو بیوروکریسی تھی، جو افسران تھے جنہوں نے ظلم ڈھائے ہوئے تھے، اب انہوں نے ایک ایک کر کے پی کے سے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ تبادلوں کی درخواستیں آ رہی ہیں، اس قدر علی امین کا خوف ہے۔ یہ جناب ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈی پی او تھے عبد الرؤف بابر کیسرانی، یہ کامیاب ہو گئے ہیں، انہوں نے پنجاب کے اندر اپنا تبادلہ کروا لیا ہے۔ تو یہ جناب ساری خبریں ہیں۔ قاضی صاحب کو بھی آج وضاحت دینی پڑ گئی، وہ جو مذہب کے حوالے سے ایک فیصلہ انہوں نے دیا ہوا ہے اور اس پہ احتجاج ہو رہا ہے، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے، ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا، اس کو غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی جانب سے آج اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اس کے علاوہ جے یو پی اور ملی یکجہتی کونسل کے صدر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے ملک بھر میں 23 فروری کو یوم ختم نبوت منانے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے بھی قاضی کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام JUIF یعنی فضل الرحمان کی جماعت نے بھی اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ ہی بھرپور احتجاج کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اور آج فضل الرحمان نے خطاب بھی کیا، انہوں نے کہا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے 75 سالہ کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیسے لیے ہیں، پیسہ بنایا ہے، پیسے لے کر لوگوں کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بیچے گئے ہیں، پیسے لے کر ایم این اے بنوایا گیا ہے، پیسے لے کے ایم پی اے بنوایا گیا ہے۔ تو یہ ساری پیسوں کی اربوں کی گیم ہے، اس الیکشن کو بیچا گیا ہے۔ اور یہی بات پیر صاحب پگاڑا نے بھی کی تھی کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی 2 مہینے پہلے بک چکا تھا، بیچ دیا تھا، سودا کر دیا تھا، ایک ایک سیٹ کا ریٹ لگا تھا۔ تو آج اس کی جو ہے اس پہ فضل الرحمان نے بات کی، لیکن عمران خان نے کہا تھا نا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ اب میرے خیال سے عمران خان کے خطرناک ہونے کا جو ایک آخری لیول ہوتا ہے نا کہ آپ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، یہ ایکسٹریم عمران خان کا ایک وار ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا، آئی ایم ایف پیسہ نہیں دے گا، آپ پیسوں کے بغیر چل نہیں سکتے، تو آپ کا بوریا بستر گول ہو جائے گا، آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا ہوا۔ پاکستان زندہ باد۔